यस्सु के बेऐब और जलाली नाम में आपको सलाम। मसीही नज़रियात का तारुफ उसका सिलसिला जारी है और आज हमारा 5वां लेक्चर है और आज का लेक्चर इस सारे सिलसिले में बहुत ही अहमियत का हामिल है। बेशक सारे तमाम जो कुछ हमने सीखा है वो सब कुछ अहम है, लेकिन आज का जो अनवान है, आज का मौजू जो है वो बहुत ही अहम मौजू है, क्योंकि असर हाज़र में इस मौजू पर, इस जो हमारा ईमान है बाइबल मुक़द्दस के इल्हाम के बारे में, इस पर बहुत सारे हमले होते हैं। सो आज का 5वां लेक्चर है, इसका अनवान है पाक नविश्तों की इल्हामी हैसियत। पाक नविश्तों की इल्हामी हैसियत। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हस्बे मामूल हम पिछले लेक्चर की जो रिव्यू कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में जो कि मुकाशफ़े ख़ास पर था, उसमें हमने मुकाशफ़े ख़ास से क्या मुराद है और मुकाशफ़े ख़ास की अहमियत और ज़रूरत, मकासद और असलूब के बारे में सीखा था, और आखिर में हमने मुकाशफ़े ख़ास के तरीक़े और वसाइल के बारे में सीखा था। तो आइए हम आज अपने 5वें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका अनवान है पाक नविश्तों की, यानी बाइबल मुक़द्दस की इल्हामी हैसियत, यानी पाक नविश्तों का इल्हामी होना ये किस तरह है, क्यों है, हम इसको किस तरह मानते हैं और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। इसके अंदर हम 5 बुनियादी निकात होंगे मुख्तसर। पहला नुक्ता जो हम सीखेंगे वो है पाक नविश्तों या बाइबल मुक़द्दस के इल्हाम से क्या मुराद है। पाक नविश्तों या बाइबल मुक़द्दस के इल्हाम से हमारी मुराद क्या है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ मुराद होती है, जो कि बाद में हम सीखेंगे। दूसरा नुक्ता जो हम सीखेंगे वो ये है कि इल्हाम के लिए यूनानी लफ्ज़ के जो मुख्तलिफ़ तराजम हैं उनको थोड़ा सा परखेंगे कि वो क्या है, वो हमें उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तीसरी बात हम सीखेंगे कि इल्हाम के बारे मुख्तलिफ़ नज़रियात क्या हैं। बेशक एक से ज़ायद नज़रियात पाए जाते हैं। और चौथी बात हम सीखेंगे कि ये बाइबल मुक़द्दस के इल्हामी होने के हमारे पास अंदरूनी शवाहद और सबूत क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइबल मुक़द्दस की इल्हामी हैसियत को की तरदीद करते हैं या शक व शुबे का इजहार करते हैं, लेकिन हम बाइबल मुक़द्दस के इल्हामी होने की के जो अंदरूनी शवाहद या उसकी शहादतें और सबूत हैं वो देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस ख़ुद क्या कहती है। किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 5वीं बात हम सीखेंगे पाक नविश्तों या बाइबल मुक़द्दस में इलाही और इंसानी अनासर क्या हैं और उनका इम्तिजाज क्या है, उसको किस तरह देखना चाहिए, किस तरह समझना चाहिए। तो आज हम बड़े ही ख़ास मौजू की तरफ जा रहे हैं, इल्हाम से क्या मुराद है, बाइबल मुक़द्दस का इल्हाम क्या है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक आयत जो कि बहुत ही मारूफ सब लोग जानते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका जो है 3 बाब उसकी 16 आयत, 17 भी साथ ही है लेकिन मैं 16 पढ़ूँगा। 16 आयत पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। 17 आयत में यह है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो हम 16 आयत को ही में से आगे चल के हम सीखेंगे, लेकिन ये बहुत ही अहम आयत है, इसके साथ दीगर भी हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, हम बुनियादी तौर पर इल्हाम को समझने के लिए इल्हाम से हमारी क्या मुराद है, तमहीदी तौर पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रासखुल अकीदा मसीहियों के लिए बाइबल मुक़द्दस की इल्हामी हैसियत बहुत ही अहमियत की हामिल है। हमारे लिए बाइबल की इल्हामी हैसियत बहुत ही जो है बहुत ही अहमियत रखती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर हम इसका इनकार करते हैं या इसको सही तौर पर समझते नहीं हैं या इसका जो है तरदीद करते हैं या बाइबल मुक़द्दस इल्हामी नहीं है, तो फिर हमारे तमाम नज़रियात, हमारा जो ईमान है वो भी इल्हामी या वो भी
درست اور راسخ ایمان نہیں ہوتا، ہم راسخ العقیدہ مسیحی نہیں ٹھہر سکتے۔ اس لیے بائبل مقدس کی الہامی حیثیت کو جاننا اور اس کا ماننا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ بائبل کی الہامی حیثیت پر نہ صرف یہ مثبت پہلو بلکہ منفی پہلو بھی ہے اس کی اہمیت کا۔ وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کی الہامی حیثیت پر صدیوں سے حملے ہوتے آئے ہیں، اور آج بھی ہمارے ملک میں ہمارے ارد گرد جو ہے دنیا کے اندر لوگ جو ہیں بائبل کی الہامی حیثیت پر حملہ کرتے ہیں۔ بائبل کے الہامی ہونے کا انکار نہ صرف غیر مسیحی کرتے ہیں بلکہ عصر حاضر میں بہت سارے لبرل مسیحی، بہت سارے جو ہے آزاد خیال مسیحی جو ہیں وہ بائبل کے الہامی ہونے پر شک و شبہ کرتے ہیں۔ تاہم ان تمام تر حملوں کے باوجود ہمارا ایمان ہے اور ایمان ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس کے الہامی ہونے میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بائبل خدا کا مقدس کلام ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ بائبل کیوں اور کس طرح سے الہامی ہے۔ بائبل کیوں اور کس طرح سے الہامی ہے؟ پاک نوشتوں یا بائبل مقدس کے الہام سے ہماری مراد کیا ہے؟ آتے ہیں اپنے بنیادی سوال کی طرف۔ پاک نوشتوں یعنی بائبل مقدس کے الہام سے ہماری یہ مراد ہے کہ بائبل مقدس کے مصنفین نے روح القدس کے مافوق الفطرت اثر اور رہنمائی کے ذریعے اپنی تحاریر، اپنی کتب میں خدا کے مکاشفہ کو ہمیشہ کے لیے لاخطا طور پر قلم بند کیا۔ ہماری مراد پاک نوشتوں کے الہام سے یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر، پاک نوشتوں کے اندر جو ہے جو اس کے مصنفین تھے، روح القدس کی مافوق الفطرت رہنمائی کے ذریعے سے انہوں نے خدا کے مکاشفہ کو ہمیشہ کے لیے لاخطا طور پر قلم بند کر دیا ہے، اور یہی ہم اس کو مانتے ہیں۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی دوسرا تیموتھیوس اس کے 3 باب اس کی 16 آیت، اس میں سے الہام کا لفظ وہاں پہ لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ بنیادی طور پر یہاں پر جو یونانی کا لفظ ہے تھیو آپ نیوسٹاس، سو یہ لفظ پورے نئے عہد نامے میں ایک دفعہ استعمال ہوا ہے اور اسی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ بنیادی طور پر اس لفظ کا لغوی مفہوم جو ہے وہ ہے گاڈ بریتھ، یعنی خدا کا سانس، یا خدا نے جو سانس نکالا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے مختلف تراجم کو اگر دیکھا جائے، اس لفظ کو دیکھا جائے مختلف تراجم کی روشنی میں، تو اس یونانی لفظ کے مختلف تراجم جو ہے NASB یعنی نیو امریکن اسٹینڈرڈ ورژن اور NRSV یعنی نیو ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن جو ہے، اس کے اندر اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ آل اسکرپچر از انسپائرڈ بائی گاڈ، یعنی تمام صحائف یا تمام نوشتے جو ہیں، پاک نوشتے جو ہیں، وہ خدا کے ذریعے الہامی ہیں۔ لیکن ESV انگلش اسٹینڈرڈ ورژن جو ہے، اس کے اندر اس طرح لکھا ہے آل اسکرپچر از بریتھڈ آؤٹ بائی گاڈ، تمام صحائف خدا کا اخراج تنفس ہیں۔ اور اس کے بعد NIV کے اندر آل اسکرپچر از گاڈ بریتھڈ، سب صحائف، تمام صحائف خدا کے تنفس سے الہامی ہیں۔ اور آخری جو ہے کنگ جیمز ورژن، اور بھی بہت سارے جو ہیں تراجم ہیں، لیکن کنگ جیمز ورژن میں آل اسکرپچر از گیون بائی انسپریشن آف گاڈ، سب صحائف خدا کے الہام سے دیے گئے ہیں۔ ان میں جو بہت ہی قریب تر جو ہے یونانی لفظ کے لغوی مفہوم کے، حقیقی مفہوم کے، وہ ہے ESV۔ ESV جو ہے انگلش اسٹینڈرڈ ورژن ہے، اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خدا کے اخراج تنفس سے۔ خدا کے اخراج تنفس سے مراد، ابھی ہم دیکھتے ہیں، ہم الہام کو عمومی طور پر الہام کے لیے انگلش کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ انسپریشن۔ سو انسپریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
انہیلنگ اندر جو ہے سانس کو اندر لے جانا. لیکن جو یونانی کا جو لفظ وہاں پہ تیموتھیوس 3 باب اس کی دوسرا تیموتھی 3 باب اس کی 16 آیت کے اندر آیا ہے، اس کا مطلب سانس کو اندر لے جانا نہیں ہے بلکہ سانس کو باہر نکالنا ہے. تھیاپ نیوسٹاس جو ہے اس کا مطلب جو ہے خدا کا جو ہے خدا کے سانس کو باہر نکالنے کا مطلب ہے. لیکن یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہم انسپریشن کیوں کہتے ہیں الہام کو، اور اس کو ایکسپریشن بنیادی طور پر ہو. جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایکسپریشن، اور ہم انسپریشن کہتے ہیں. دونوں ہی درست ہیں، لیکن کن معنوں میں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، کس طرح ان کو سمجھنا چاہیے. جہاں پہ جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایکسپریشن، یعنی سانس باہر نکالنا، سانس کا خارج ہونا. وہاں پہ دیکھیں خدا کے الہام. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام مقدس، بائبل مقدس جو ہے اس کا خدا جو ہے اس کا ماخذ ہے، انسان نہیں ہے. یہ خدا کے اندر سے نکلا ہے. یہ خدا اس کا ماخذ ہے، انسان نہیں ہے. یہ کسی انسانی فلسفے پر مبنی نہیں ہے، انسانی سوچ اور تخیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کے منہ سے نکلا ہوا ہے. خدا اس کا ماخذ اور منبع ہے. لیکن جب ہم انسپریشن کہتے ہیں، وہ تو ایکسپریشن ہو گیا. انسپریشن جو کہتے ہیں جس کا مطلب ہے الہام، جو کہ استعمال ہوا ہے یہاں پر بھی اور دیگر اور جگہوں پر بھی، اس سے مراد ہماری کلام کا ماخذ تو خدا خود ہے. لیکن جب یہ کلام انسانوں کو دیا گیا، انسپریشن کا مطلب ہوتا ہے انہیلنگ، یعنی اندر لے جانا. اور اس سے مراد ہے یہ روح القدس کا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. روح القدس نے ان لوگوں، وہ جو بھی مصنفین تھے، نبی تھے اور دیگر مصنفین جتنے بھی تھے، ان لوگوں میں روح القدس نے اپنی تحریک اور تنویر ان کو مہیا کی. یعنی خدا سے یہ صادر اور جاری ہوتا ہے، اور روح القدس ان کے اندر اور ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو تنویر کرتا ہے، ان کو منور کرتا ہے، اور ان کو تحریک بخشا ہے، ان کو ترغیب بخشتا ہے کہ کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں. سو اس لیے یہ دونوں لفظ، خاص طور پہ یہاں پر جو یونانی لفظ ہے، اس کو سمجھنا کہ یہ انسپریشن محض اندر سانس لے جانا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے وجود سے، خدا کی اپنی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اس کا ماخذ خود خدا ہے. اور روح القدس کی ہدایت سے، ترغیب سے، قدرت سے یہ انسانوں کو دیا گیا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. الہام کے بارے میں جو سب سے بڑا کویسچن جو ہے، الہام کے بارے میں مختلف نظریات. لوگ، ہم اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہم 4 پہ ہی اکتفا کریں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں الہام کے بارے میں غیر درست فہم رکھتے ہیں. بہت سارے اسکالرس، مسیحی، حتیٰ کہ لبرل مسیحی جو اسکالر ہیں، وہ الہام کے بارے میں، بائبل مقدس کے الہام کے بارے میں غیر درست رویہ رکھتے ہیں. بائبل کے الہام کے بارے میں جو ہم 4 نظریات دیکھیں گے، ان میں سب سے پہلا نظریہ ہے، اس کو بولتے ہیں میکینیکل انسپریشن، یعنی میکانی الہام. اس کا دوسرا نام جو ہے، ہم اس کو ڈکٹیشن تھیوری بھی کہتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں ڈکٹیشن تھیوری، یعنی میکانی الہام یا املا نویسی. اور دوسرا جو نظریہ، ہم اس کو دیکھیں گے بعد میں، دوسرا نظریہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک انسپریشن. ڈائنامک انسپریشن سے مراد ہے حرکیاتی الہام. اس کو بھی بعد میں دیکھتے ہیں. تیسرا نظریہ جو ہے بائبل کے الہام کے بارے ہے، وہ ہے انسٹیٹیوشنل انسپریشن. انسٹیٹیوشنل انسپریشن رسمی و دستوری الہام. اور چوتھا جو الہام کے بارے میں نظریہ ہے، وہ ہے آرگینک انسپریشن، یعنی نامیاتی الہام. ان چاروں کو ہم مختصراً دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے ان میں سے کون سا جو ہم، خاص طور پہ پروٹسٹنٹ چرچ، ریفارم چرچ جو ہے، کس نظریے کا قائل ہے.
چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہے مکینیکل انسپریشن یا ڈکٹیشن تھیوری کی طرف، یعنی مکانی الہام یا املا نویسی۔ اس نظریے کے مطابق بائبل کے مصنفین نے صرف اور صرف وہی لکھا یا بالکل وہی لکھا جو خدا نے انہیں دیا۔ مصنفین ایک طرح سے اصل میں روح القدس کے ایک طرح سے املا نویس تھے۔ مجھے بہت یاد ہے کہ ہم جب اسکول میں چھوٹے تھے تو ہم املا لکھا کرتے تھے۔ ٹیچر ایک لفظ بولتا تھا یا فقرہ بولتا تھا تو ہم نے ہو بہو وہی لکھنا ہوتا تھا، اس کو ڈکٹیشن کہتے ہیں، املا نویس۔ اس کو بہت سارے اسٹینوگرافر ہوتے ہیں جن کو، یا سیکریٹری ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹائپ کرتے جاتے ہیں، وہی انہوں نے ٹائپ کرنا ہے جو آپ بول رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں لکھتے۔ املا نویسی کا کام۔ اس نظریے کے مطابق مصنفین ایک مشین کی طرح مکانی طور پر کام کر رہے تھے، وہ املا نویسی کا کام کر رہے تھے، اور بائبل کی تحریر میں ان کی اپنی کوئی ذہنی صلاحیتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بے شک یہ نظریہ غیر درست ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کیوں یہ غیر درست ہے۔ کیونکہ خدا نے بے شک انسان کو استعمال کیا ہے، بے شک یہ الہام سے ہے، لیکن ان کی تحریر میں، ان کی جو ہیں ہم کتب کے اندر، ان لوگوں کے سماجی تمدنی اور ان کی شخصی پس منظر اور اس کا جو ہے لہجہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا نظریہ جو ہے بائبل مقدس کے الہام کے بارے میں، اس کو جیسا کہ پہلے کہا، وہ ہے ڈائنامک انسپریشن، یعنی حرکیاتی الہام۔ مکانی الہام یا املا نویسی کے برعکس، وہ جو نظریہ ہے اس کے برعکس حرکیاتی الہام کا نظریہ 18ویں اور 19ویں صدی میں مقبول ہونا شروع ہوا۔ اس نظریے کے مطابق بائبل مقدس کے الہام میں روح القدس کا کوئی براہ راست کردار یا تعلق نہیں۔ بائبل کے مصنفین عمومی طور پر منور کیے جاتے تھے، لیکن تمام کتب کے مصنفین یکساں طور پر منور نہیں کیے گئے۔ اس لیے اس نظریے کے مطابق جو ہے تواریخی کتب جو ہیں ان کے مصنفین جو ہیں تعلیمی و نظریاتی کتب کے مقابلے میں کم منور ہوئے تھے، یعنی وہاں پر بھی درجے ہیں، تنویر کے بھی یا منور ہونے کے بھی، تبانی کے بھی درجے ہیں۔ اس لیے اس قسم کا نظریہ درجاتی الہام بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، مگر یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں بنیادی طور پر روح القدس کے الہام کے اندر روح القدس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں کہا جاتا، اور یہ نظریہ اس کے برعکس ہے، ڈکٹیشن تھیوری کے برعکس ہے، کہ ویسے ہی جس طرح کے عام لوگ جو ہیں وہ اپنی منور ہونے سے، اپنی بصیرت سے لکھتے ہیں، اس سے ملتا جلتا اگلا نظریہ بھی ہے، لیکن اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ڈائنامک جو انسپریشن ہے کا نظریہ جو ہے، یہ آج بھی مختلف لبرل لوگوں کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ جو ہے ٹریڈیشنل انسپریشن، یعنی رسمی و دستوری الہام۔ یہ الہام بھی کسی طرح سے ڈائنامک سے تھوڑا بہت ملتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ رسمی و دستوری الہام کے مطابق بائبل کا الہام محض ایک اعلیٰ بصیرت پر مبنی ہے، یعنی یہ ایک اعلیٰ بصیرت کے جس طرح لوگ ہوتے ہیں، بائبل کا الہام مصنفین کی خداداد صلاحیتوں اور نعمتوں کا دیگر لوگوں میں جس طرح ہوتی ہے جمالیاتی صلاحیت کی طرح ہے۔ جس طرح بہت سارے فنکاروں کے اندر، بہت سارے لوگوں کے اندر مختلف جو ہیں صلاحیتیں، خدا نے خداداد صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، اسی طرح بائبل کے مصنفین کے اندر بھی ایسی جمالیاتی صلاحیتیں، ایسی عمدہ صلاحیتیں موجود تھیں، جس طرح دیگر فنکار مختلف اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر مختلف فن پارے ایجاد کرتے ہیں، اسی طرح بائبل کے مصنفین بھی اعلیٰ مذہبی ذہانت و قابلیت رکھتے تھے۔ اس لیے ان کا الہام دیگر مذہبی مفکرین فلسفہ سے مختلف نہیں ہے۔
ان کا الہام جو ہے افلاطون اور ارسطو اور بدھا کی تصانیف کی طرح بائبل بھی اعلیٰ درجے کا مذہبی ادب ہے۔ سو اس نظریے کے مطابق بھی بائبل کے الہام کو شخصی بصیرت تک محدود کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بائبل کے مصنفین جب لکھ رہے تھے تو وہ ان کی اپنی بصیرت نہیں تھی، جو وہ ان کے اندر خدا نے صلاحیت رکھی تھی، وہ اپنی نہیں تھی، بلکہ خدا روح القدس کی مخصوص اور خاص مخصوص وقت پر مخصوص رہنمائی موجود تھی۔ اس لیے انسٹیٹیوشنل انسپریشن جو ہے وہ بھی غیر درست ہے۔ تو پھر درست کیا ہے؟ چوتھا نظریہ بائبل مقدس کے الہام کے بارے میں ہے آرگینک انسپریشن۔ آرگینک سے آپ جس کو نامیاتی الہام کا نام میں نے دیا ہے، آرگینک سے مراد ہے عضویاتی یا اوریجنل یا نامیاتی۔ اس نظریے کو آرگینک انسپریشن، اس نظریے کے مطابق بائبل مقدس کے مصنفین نہ صرف املا نویس تھے، بلکہ خدا نے ان کی اصلی شخصیت، طبیعت، قابلیت، تعلیم اور تربیت، اس کے ساتھ ساتھ ان کے تاریخی و تمدنی مروجہ الفاظ یا زبان اور محاوروں کو بھی استعمال کیا۔ خدا نے ان کے ذہن روح القدس کی قدرت سے منور کیے اور ان کو وہی لکھنے کی ترغیب دی جو خدا کی پاک مرضی تھی۔ اس لیے اس نظریے کے مطابق خدا نے بے شک روح القدس کی خاص رہنمائی اور الہام دیا، لیکن ان کے اندر جو ان کے ارد گرد ان کے ماحول، ان کی تعلیم، تربیت، قابلیت، شخصیت، اس کو بھی استعمال کیا۔ اس لیے بائبل مقدس کی کتب کو آپ پڑھیں تو پولس کے خطوط کا لہجہ جو ہے وہ فرق ہے۔ جو ہے متی کی انجیل جو ہے وہ لوکا کی انجیل سے آپ کو تھوڑی سی الفاظ تو وہی ہیں، لیکن ادا کرنے کی ادائیگی کا طریقہ، طرز تحریر جو ہے آپ کو مختلف نظر آتا ہے۔ بے شک خدا نے انسانوں کو استعمال کیا، روح القدس نے ان کو لکھنے کی ترغیب دی، اور وہی ترغیب دی جو خدا کی پاک مرضی تھی۔ ان کی تحریروں کو نہ صرف ترغیب دی، بلکہ ان کی تحریروں کو خطا سے بچایا بھی، اور ان کے خیال کے پیش کرنے میں ان کی رہنمائی کی کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم ہر مصنف کا انداز بیان مختلف طور پر دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی تحریر روح القدس کی ترغیب کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، اور پروٹسٹنٹ کلیسیائیں اسی نظریے کی قائل ہیں، آرگینک انسپریشن۔ چلیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ الہام کی وسعت کہاں تک ہے۔ الہام کی وسعت کہاں تک ہے؟ The extent of inspiration۔ کلام مقدس کا الہام جو ہے، بائبل مقدس کے اندر الہام کی وسعت کہاں تک ہے؟ یہ سوال بہت ہی اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایک بار پھر نہ صرف الہام کی تردید کی جاتی ہے، بلکہ عصر حاضر میں بائبل مقدس کے الہام کی ماہیت کے بارے ہی مختلف نظریے نہیں پائے جاتے، بلکہ بائبل مقدس کے الہام کی وسعت کے بارے میں بھی مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا پوری بائبل کا ہر ایک حصہ یکساں طور پر الہامی ہے، یا پھر اس کے مختلف حصے غیر یکساں طور پر الہامی ہیں؟ الہام کی وسعت کے بارے میں بھی 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی کتنے نظریات پائے جاتے ہیں؟ 3 نظریات۔ پہلا نظریہ جو ہے اس کے مطابق اس کو انسپریشن فار تھاٹس بٹ ناٹ ورڈز، الہامی خیالات تو الہامی تھے، مگر ان کے جو الفاظ تھے مصنفین کے وہ الہامی نہیں تھے۔ یعنی پہلے نظریے کے مطابق بائبل مقدس کے مصنفین کے خیالات صرف خیالات الہامی تھے، ان کے الفاظ الہامی نہیں تھے۔
اس لیے اب بائبل کے مصنفین کے الفاظ قطعی طور پر الہامی نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے خیالات ہی اس وقت الہامی تھے۔ اب ہمارے پاس جو کتاب مقدس کے لفظ ہیں وہ الہامی نہیں ہیں، اس لیے وہ کسی حد تک بائبل مقدس کو الہامی تصور نہیں کرتے۔ الفاظ انسانی مصنفین کے چنے ہوئے تھے ان کے مطابق، اس نظریے کے مطابق، اور وہ انسانی ہیں۔ ہاں بے شک یہ الفاظ انسانی ہیں، لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے، اس نظریے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ یوں اس نظریے کے مطابق بائبل کی موجودہ شکل کو حتمی طور پر الہامی کہنا مشکل ہے، اگر ان کی بات یہ مان لی جائے تو۔ صرف مصنفین کے خیالات ہی الہامی تھے، الفاظ الہامی نہیں ہیں۔ لیکن اس نظریے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خیالات کو کس طرح الفاظ سے الگ کر سکتے ہیں۔ اگر خیالات الہامی تھے تو پھر ان کے الفاظ بھی الہامی تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیالات اور الفاظ کا اپنا کیا بولتے ہیں دامن چولی کا ساتھ ہے، ان کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ نظریہ غیر درست نظریہ ہے کہ محض ان کے خیالات تک محدود کر دیتا ہے۔ دوسرا نظریہ ہے بائبل مقدس کے الہام کی وسعت کے بارے میں، وہ ہے، اس کو میں پارشل انسپریشن کا نام دوں گا، یعنی یہ ایک جزوی الہام ہے۔ بائبل کے مخصوص حصے تو الہامی ہیں، لیکن سب حصے الہامی نہیں ہیں۔ یعنی بائبل میں سے چیدہ یا چند یا بعض جو ہیں وہ تو الہامی ہیں، لیکن پوری کی پوری بائبل الہامی نہیں ہے، تمام حصے یکساں طور پر الہامی نہیں ہیں۔ اس لیے کے مطابق بائبل مقدس مکمل طور پر الہامی نہیں، بلکہ اس کے بعض حصے اور مخصوص حصے الہامی ہیں۔ یہ نظریہ بھی 18ویں صدی کے عقلیت پسند ریشنلسٹ جو ہیں ان کا ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس نظریے کے مطابق تواریخی کتب تعلیمی کتب سے کم الہامی ہیں، یعنی جو تواریخی کتب ہیں وہ کم الہامی ہیں، یا تو کچھ حصے الہامی ہیں ہی نہیں، یا کچھ کم الہامی ہیں یا زیادہ الہامی ہیں۔ لیکن اس نظریے کے حامیوں کے لیے بھی یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کون سا حصہ الہامی ہے اور کون سا الہامی نہیں ہے۔ آپ کس طرح بتائیں گے کہ کون سا الہامی ہے اور کون سا الہامی نہیں ہے؟ اور لیکن بعض صرف یہ کہہ دیتے ہیں جی تعلیمی کتب جو ہیں یا مسیح کے الفاظ یا پہاڑی واعظ جو ہیں صرف وہی الہامی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ بھی غیر مدلل اور غیر درست ہے۔ آپ کس طرح کہیں گے کہ کون سا حصہ، کون سی آیت کہاں تک جو ہے وہ تو الہامی ہے اور کون سی آیت الہامی نہیں ہے؟ پہلی بات ہے کہ اگر بائبل الہامی ہے تو پھر پوری الہامی ہے، اگر یہ الہامی نہیں ہے تو اس کے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک حصہ یا کچھ الہامی ہے، پھر یہ پوری کی پوری الہامی نہیں ہے۔ یہ نظریہ بھی جو پارشل انسپریشن کا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ بے شک جو کہ ہمارا نظریہ ہے، جو کہ پروٹسٹنٹ چرچ کا نظریہ ہے، جو ہے وربل پلینری انسپریشن، یعنی بائبل مقدس لفظی اور مکمل طور پر الہامی ہے۔ بائبل مقدس کے الفاظ بھی الہامی ہیں اور یہ مکمل طور پر الہامی ہے، یعنی پرانے اور نئے عہد نامے کی تمام کتب اور تمام حصے یکساں طور پر لفظی طور پر الہامی ہیں، اور بائبل کا ہر ایک لفظ خدا کے الہام سے ہے۔ خدا کا بائبل مقدس کا ہر ایک لفظ خدا کے الہام سے ہے، جس طرح ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، دوسرا تیموتھیوس ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ ہر ایک صحیفہ، یہ نہیں ہے کہ کچھ صحیفے کچھ حصے جو الہامی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہاں پہ لکھا ہے ہر ایک صحیفہ، اور صحیفہ یہ پرانے اور نئے عہد نامے کے لیے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے مکمل طور پر نہ صرف یہ لفظی طور پر بلکہ مکمل طور پر ہر ایک صحیفہ الہامی ہے۔ آخری بات جو ہے وہ مختصراً ہم یہ سیکھیں گے پاک نوشتوں میں انسانی اور الہی عناصر کیا ہیں۔
کیونکہ لوگوں کو بہت ساری پریشانی، کچھ لوگ ڈکٹیشن تھیوری کے اندر چلے جاتے ہیں کہ مکمل طور پر انسانوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی اس طرح کے جس طرح کے قرآن پاک جو ہے وہ کوئی آسمان پر کوئی پریس لگا ہوا تھا تو وہاں سے یہ جو ہے بن کے کتاب آئی ہے، اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا کوئی اور اس طرح کے آپ لوگ تصور کر رہے ہیں شاید۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر دونوں عناصر ہیں، الہی عناصر بھی ہے اور انسانی عناصر بھی ہے۔ یہ خدا کی بڑی قدرت اور عجیب بات ہے کہ وہ خدا اپنے کلام کے الہام کے لیے، اپنے کلام کو بھیجنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے انسانوں کو استعمال کرتا ہے، اور خطا کار انسانوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کا الہام خطا ہے، اس کو ہم اگلے سیشن کے اندر بے شک دیکھیں گے۔ بائبل مقدس یعنی پاک نوشتے اپنے اندر الہی اور انسانی عناصر رکھتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے خدا کے الہام سے ہے، لیکن یہ انسانوں نے تحریر کی۔ اگرچہ مصنفین کلام کو خدا کے الہام سے تحریر کر رہے تھے، لیکن وہ اس وجہ سے گناہ سے مبرہ نہیں تھے۔ الہام ان کی مکمل تقدیس نہیں کر سکتا تھا، لیکن الہام سے وہ خدا کے کلام کی تحریر میں تحریر کو خطا سے محفوظ جو الہام ہے یہ بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ روح القدس کی رہنمائی سے دیکھتے تھے۔ سو یہ طے ہو جانا چاہیے کہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ اس میں الہی اور انسانی دونوں عناصر شامل ہیں۔ بائبل مقدس کے الہامی ہونے کے ثبوت چند ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ ہم نے یہ تو طے کر دیا کہ بائبل مقدس الہامی ہے، لیکن بائبل مقدس کے اندر جو ثبوت ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات، بائبل مقدس کے الہامی ہونے کا انحصار کسی انسانی دلائل یا کلیسیائی آئین پر نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس کے الہامی ہونے کا انحصار خود بائبل مقدس پر ہے۔ بائبل مقدس خود اپنے اندر اپنے الہامی ہونے کے شواہد اور ثبوت پیش کرتی ہے۔ پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ کلام مقدس کے مصنفین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ باتیں لکھ، جن کا ان کو حکم دیا گیا۔ مثلا خروج 17 باب 14 آیت اور 34 باب اس کی 27، گنتی 23 باب کی 3 آیت جو ہے لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ لکھ یہ باتیں جو تو نے مجھ سے سنی، ان کو لکھ۔ یہ خدا خود کہتا ہے لکھ، تو یہ خدا کی طرف سے، خدا کے الہام سے۔ دوسری بات، انبیاء کو پختہ یقین اور احساس تھا کہ الہی وہ جو پیغام اس طرح کے فکرے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خداوند یوں فرماتا ہے، یا پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، خداوند کا روح مجھ پر نازل ہوا، جس کی مثالیں یرمیہ 36 باب اس کی 27 تا 32 آیات اور حزقیل 26 باب اس کی 27 اور 31 آیات کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس اپنے اندر خود شواہد رکھتی ہے۔ نہ صرف پرانے عہد نامے کے مصنفین بلکہ نئے عہد نامے کے مصنفین بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں یکساں اور مکمل طور پر الہامی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نئے عہد نامے کے مصنفین، آپ نے اکثر دیکھا کہ پرانے عہد نامے کے حوالہ جات کا استعمال کرتے ہیں، اس کو اقتباس کرتے ہیں۔ مسیح نے بھی ایسا کیا، مسیح نے اکثر اپنے کلام میں پرانے عہد نامے کو استعمال کیا۔ اس لیے نئے عہد نامے کے مصنفین پرانے عہد نامے کو الہامی تصور کرتے تھے، اور نئے عہد نامے میں جس ایک مصنف کا سب سے زیادہ مواد موجود ہے وہ ہے پالوس رسول، اور پالوس رسول اپنے الفاظ کے بارے میں پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 13 آیت میں کیا کہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پالوس رسول اپنے الفاظ، جو الفاظ لکھ رہا تھا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔
پلوس رسول اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ ہم انسانی حکمت کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ روح کے سکھائے ہوئے ہیں، یہ روح القدس کے دیے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں پھر دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16 آیت، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ خداوند آپ کو